बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब एक कदम आगे दो कदम पीछे। किस तरह? फ्रंट पे नहीं, बैक पे। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये आप ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब ने 3 दावे किए। मैं सियासी तौर पर ये वाली बात कर रहा हूँ कि एक कदम बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। वो क्या है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाक फ़ौज, जिसको हम सादा अल्फाज में बात करें, सीधी बात करें तो वो ये है, उससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म साहब ने गुज़िश्ता 2 दिनों में कुल मिला के 3 दावे किए और उन 3 दावों की तरदीद आई। ज़ाहिर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो सियासी मामलात में जब उसको आप घसीटेंगे तो कोई अंत तो हो जाए। जब पानी सर से गुज़र जाए तो फिर जो DGISPR हैं वो आके इन मामलात की वजाहत करेंगे। मे बी ना करें, मे बी, लेकिन अभी तक पानी सर से नहीं गुजरा, तो इसलिए ये ज़राए के हवाले से ये इस तरह की तरदीदें आ रही हैं। पहले नंबर पे आर्मी से मुतल्लिक जो इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू देते हुए बात कही कि मुझे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन दी गई थी कि इलेक्शन करवा दें, रिज़ाइन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मैंने वो, उनके कहने का मतलब था कि एडा मैं चैम्पियन, कि मैंने वो जनाब थैंक यू कह दिया। अच्छा, अब यानी वो ज़ाहिर ये करना चाह रहे हैं कि एक तरह से बिटवीन द लाइन वो मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे थे कि उनके ऊपर दबाव डाला गया था, लेकिन मैंने दबाव लेने से इनकार कर दिया। वो जो बातें किया करते थे ना कि भाई मुझ पे कोई दबाव डालेगा, मैं नहीं तो फिर या वो नहीं, मैं देखता हूँ कि किस तरह कोई मुझे आके रिज़ाइन का कहता है, मैं उससे रिज़ाइन, मैं फायर कर दूंगा। इस तरह की बातें वो किया करते थे। जब नवाज शरीफ साहब ने अपना अहवाल बताया था कि मतलब 1-2 मौक़ों के ऊपर धरनों के ऊपर उनको मैसेज भिजवाया गया जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की तरफ से, या फिर वो कारगिल वाले इशू के ऊपर मुझे पता नहीं था, तो इस ज़मन में वो ये बात किया करते थे। लेकिन अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू देते हुए जब इन्होंने ये बात कही, 7 से मेरा ख्याल है 8 को इंटरव्यू था या 8 से 9 इंटरव्यू था ARY के ऊपर। उस इंटरव्यू के बाद 10 बजे वसीम बदामी साहब ने अपने मोबाइल के ऊपर एक मैसेज पढ़ के सुनाया मोबाइल से, और कहा कि मुझे मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कोई 3 ऑप्शनें नहीं दी, यानी कि कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि हम जाके अपोजिशन से बात करें। और टेलिंग्स ने आपको उसी रात जिस दिन ये हुआ, यानी कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू से एक दिन पहले, ये आपको आपके हुजूर ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी कि एक बड़ी शख्सियत, वो ज़ाहिर है कि मैं नाम नहीं ले सकता था, तो एक बड़ी शख्सियत और ताकतवर शख्सियत ने वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर पाकिस्तान के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, जिनमें शहबाज शरीफ, और मैंने उस दिन भी बताया था कि बिलावल भुट्टो उस वक्त जब ये मुलाकात हुई थी तो वो किसी और जगह पर थे, बाद में वहाँ पे चले गए तो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मुलाकात की और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात की और सिर्फ एक मैसेज कन्वे किया कि जी ये वो 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं, जिसको NRO से भी ताबीर किया गया। तो ये वो वाला मामला था। इसकी वजाहत यूँ करके आई। दूसरी वजाहत जो कल वज़ीर आज़म साहब ने अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए ये वाली बात कही, जब वो संडे को उन्होंने जो कर दिया था ना, वो वाला स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी और जिसको बड़ी स्मार्ट मूव कह रहे थे, तो उसके बाद वो अपने साथियों को कह रहे थे आप तो परेशान थे, तो फिर मैं अगर ये बात पहले बता देता तो फिर अपोजिशन इतनी परेशान ना होती जितनी आज है। देखें, इतनी गद्दारी होगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ बैठे हुए थे, वहाँ पर ये कहा गया कि ये तो गद्दारी है, यानी कि बड़े वो उन्होंने तरीके के साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मोहरें लगवा ली गद्दारी की, ये वो साबित करना चाह रहे थे। तो अब किसी इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है कि अपोजिशन गद्दार है, ये तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी करार दे चुकी हैं, वो तासुर ये दे रहे थे। इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी दी और वो स्टोरी फिर आज भी चलती रही और ये ज़राए से ये तरदीद सामने आई
کہ وہ کہا گیا کہ جی کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں دکھائے گئے، اگر کسی حکومت کے پاس ثبوت ہے تو وہ دیں. ہم نے کسی کو دو ٹوک نہیں کہا تھا، کسی کے بارے میں نہیں کہا تھا، یا دو ٹوک نہیں کہا تھا کہ غداری ہو گئی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ والا معاملہ ہے تو اس کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک ڈپلومیٹک جو ایک لینگویج ہوتی ہے یا جو ایک سفارتی طریقہ کار ہے، سفارتی آداب کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور یہ اعلامیہ بھی جاری ہوا تھا، آپ کے نالج میں ہے. تو یہ بھی تاثر جو عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے، یہ تاثر بھی عمران خان صاحب کا خراب کر دیا یا اس کی تردید کر دی، لیکن ذرائع کے حوالے سے. تیسری چیز جو ہوئی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق حامد میر صاحب نے ایک اپنے گفتگو کرتے ہوئے یہ والی بات کہی کہ جی کہ کوئی 2-3 مرتبہ آرمی چیف کو توسیع دینے کی آفر کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے. عمران خان صاحب کے بعض دوست بھی گئے آرمی چیف کو منانے کے لیے، لیکن آرمی چیف صاحب نے شکریہ کے ساتھ یہ آفر واپس کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایک جو تیسری آخری اٹیمپٹ کی عمران خان صاحب نے وہ یہ تھی کہ ان کو اتنی توسیع جتنی وہ چاہتے ہیں، پہلے تو وہ سال آپ کا نکلوا دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں تھیں کہ جب تک آپ کی وہ حد ہے عمر کی 64 سال ہے میرا خیال ہے، یہ 65 سال ہے، وہ میں ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ والی آفر کی لامحدود آفر یوں کہہ لیں. تو وہ بھی چیف آف آرمی سٹاف نے وہ اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. تو یہ یعنی یہ ہے وہ دو طرفہ تعلقات اور ان کو سیاست میں گھسیٹنے کا، پاکستان کے اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش، جس کی بار بار نفی ہو رہی ہے. کل رات کو یہ کل کی ڈیولپمنٹس ہیں کہ عمران خان صاحب نے مطلب پچھلے 2 دن کی ساری ڈیولپمنٹس ہے، سنڈے کو اور آج منڈے ہے، یعنی یہ کل کی ساری ڈیولپمنٹ ہے. کل جو کچھ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے اجلاس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، اس طرح کی باتیں کی گئیں، ان سب کے اوپر پاکستان کے انتہائی ذمہ داران، کچھ ذمہ داران، ویسے تو عموماً وہ 4 تصور کیے جاتے ہیں لیکن شاید اس دفعہ تھوڑے سے زیادہ تھے. ویسے تو پاکستان کے انتہائی طاقتور اور ذمہ داران جو ہیں وہ 13 ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ابھی تک ہوئی ہے جو میرے نالج میں ہے، لیکن ایک بیٹھک ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک بیٹھک ہوئی ہے. اور اس بیٹھک میں اگر میں یہ بات کہوں تو ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے، لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ جو خبریں آئی ہیں کہ وہ بیٹھ کے سوچ رہے کہ ان کی کریے، سوچی پہ ہیں ان کی کریے. تو وہ سوچی پہ ہیں ان کی کریے، وہ اس لیے کہ پریشان ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں انہوں نے بلیئرڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے، یا بلیئرڈ کے ٹیبل کے اوپر انہوں نے چڑی چکا کھیلنا شروع کر دیا ہے. مطلب یہ کہ فل ٹائم روند، اور جو رولز آف گیم ہوتے ہیں ان سے وہ باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، اور جس کو ہم بلو دی بیلٹ بھی کہیں گے اور جس کو ہم ڈرٹی پالیٹکس بھی کہیں گے. تو اس کے اوپر یعنی کہ ان کو ایک یہ اس کو اگر سرپرائز کوئی کہنا چاہتا ہے، اگر عمران خان صاحب کو ان کی اس کجروی، جو اس کو میں کجروی ہی کہوں گا، امچیورٹی، کہ وہ پاکستان کے دستور کے ساتھ کھیل گئے اور اپنی کرسی کے لیے کھیل گئے. سر جی پاکستان میں 4 جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے دستور کے ساتھ کھیلا، ان کو پاکستان کی سرزمین نے پناہ نہیں دی. یا جنرل پرویز مشرف آخری ہیں ڈکٹیٹر جو بقید حیات ہیں، لیکن وہ پاکستان داخل نہیں ہو سکتے، یہ دستور کا انتقام ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب بیچارے تو کچھ بیچتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھی دستور کی سبورژن کو، ایبروگیشن کو، دستور کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کر پائے، اس کا ایک دباؤ، ایک بوجھ نہیں اٹھا پائے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بیچارے بیچتے ہی کچھ نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد جو رائتا پھیلا دیا انہوں نے، وہ اس کے بعد پاکستان کے کچھ بڑے ذمہ داران بیٹھک میں بیٹھ کے سوچو بچار کر رہے تھے کہ یہ معاملہ اب کس طرح جو ہے وہ
اس کو ڈیل کیا جائے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی حرکتیں، یعنی یہ میں اس میں انفارمیشن سے زیادہ ایک اسیسمنٹ ہے، آپ یوں کہہ لیں، یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو توقع نہیں تھی پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں کہ عمران خان صاحب اس لیول تک بھی چلے جائیں گے. اب وہ چلے گئے ہیں تو اب اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. کیا اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو آج مطلب مٹھا مٹھا کھیلا نا سپریم کورٹ نے، مٹھا مٹھا ٹک ٹک جس کو کہتے ہیں، اور پھر کل تک بات چلی گئی، تو اس کی وجہ جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ وہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ہن کی کریے، سوچی پے ہیں ہن کی کریے، یا پھر جنہوں نے واقعی سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہن کی کریے وہ بھی سوچ رہے ہیں. تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، مطلب کہ ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے، اگر جانا ہے، اگر ریورس ہونا ہے تو پھر عمران خان صاحب مزید کیا کیا. اب اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب مزید بلو دی بیلٹ کتنا جائیں گے، وہ مزید کیا جس کو ہم کہتے ہیں بونگی، میں تو اس کو بونگیاں ہی کہوں گا، مار سکتے ہیں، یا مزید گند کتنا کر سکتے ہیں. اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر اس وقت سوچا جا رہا ہے. ابھی یہ کل رات کو یہ والی بیٹھک ہوئی ہے، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سامنے لگا دیا ہے، یا ایک بہت بڑا مطالبہ ان سے کر دیا ہے، اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے. ایکس پی ایم آئی کے از یوزنگ فارن کانسپریسی ٹو جسٹیفائی ہز کو ول کو سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ بغاوت سے، دستور کے ساتھ بغاوت سے. ول official DGISPR clarified did NSC meeting declare the 197 member of National Assembly traitor and part of the foreign plot? Can Foreign Office or Defense Ministry produce any official correspondence between 7 to 27th on foreign sazish? پھر آگے وہ کہتے ہیں surely a plot of this scale would have been uncovered by our own intelligence agencies and other institutions, not just an ambassador's cable. Imran's ego is not more important than Pakistan. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی یہ والا مطالبہ کر دیا. تو بنیادی طور پر جو اس وقت دو دھاری تلوار پر چل رہی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو عمران خان صاحب بڑے جس کو کہتے ہیں بھونڈے انداز سے گھسیٹ کر پاکستان کی سیاست میں ملوث کرنا یا کر رہے ہیں یا کر دیا ہے انہوں نے، یوں کہہ لیں. تو اب بڑی امتحان کی گھڑی ہے، اس کو کتنی دیر ٹالا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب مجھے تو کبھی کبھی سمجھ یہ لگتی ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماورائے آئین اقدام ہو جائے. ابھی تک مطلب وہ پہلے آئے تھے ٹی وی کے اوپر دوپہر کو، اور اچانک سے انہوں نے ایک تو قربان جائے نا جی سپریم کورٹ کے اوپر بھی، کہ سپریم کورٹ نے پاکستان کے باقی دیگر اداروں کو بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ریسٹرین کرنے کا کہا کہ جی کہ آپ جو ہیں وہ ریسٹرین کریں گے، کسی بھی قسم کی کوئی ماورائے آئین کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اور مطلب کنٹرول یہ والا آرڈر ہے. لیکن عمران خان صاحب کو کوئی اس طرح کا آرڈر ہی نہیں کیا. وہ انہوں نے مطلب اسمبلیاں توڑنے کے باوجود جو ہے وہ پہلا سمجھتے ہو نا، پہلا بندے پھر رہے ہیں، یا وہ یوں جس طرح کوئی سورے آیا ہوتا ہے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. تو مطلب خالہ جی کا بڑا سمجھ رکھا ہے پاکستان کو کہ جی کہ وہ یہ جناب وہ کورسپونڈنس ہو رہی ہے صدر کے ساتھ کہ جی یہ کریں وہ کریں، نگران کو یہ بنانا ہے وہ کرنا ہے، کبھی جناب وہ آرڈر جاری کر رہے ہیں یہ کر دیں، کبھی وہ کر رہے ہیں کہ جی ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے قوم سے خطاب شروع ہو رہے ہیں. تو ان کو بھی ریسٹرین کا کہہ دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو سوچنا چاہیے، اگرچہ ہمارے اوپر دستور کی طرف سے ایک بندش ہے اور کہ جی کہ مطلب تقدیس والا معاملہ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن تسی کچھ آپ بھی حضور اپنا کچھ خیال کیجئے. ہم کہیں گے تو شکوہ ہوگا، وہ والی بات شکوہ کیا ہوگا، نوٹس ہوگا سیدھا سا. بہرحال وہ عمران خان صاحب آج میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا کہ آج انہوں نے اعلان کیا تھا
پہلے تو وہ ٹی وی پہ آئے اور ٹی وی پر آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ جی کہ ان ڈاکوؤں کے خلاف، ان غداروں کے خلاف آپ جو ہے، میں نے سنا ہے کہ لاہور کے یا پنجاب کے ایک ہوٹل میں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسمبلی کے پاس ایک ہوٹل ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے باہر احتجاج کریں. اچھا پرامن وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، تڑکا لگانے کے لیے یا کہ ایمان کی تازگی کے لیے یا کہ وہ کور کرنے کے لیے کہ پرامن اینڈ سے ہو جا کہتے ہیں پرامن، لیکن مطلب وہی ہے، ان کا ارادہ وہی ہے، ان کی نیت وہی ہے، اندر سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹر سپورٹر باہر نکلیں اور آگ لگا دیں، لوگوں کو جان سے مار دیں، مطلب ملک میں فساد برپا کر دیں. یہ ان کی نیت ہے، وہ چاہ رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج وہ نظر آ رہا ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں خود بھی نہیں کر رہا ہوں، میں خود بلو ایریا میں آؤں گا، ڈی چوک کی طرف آؤں گا، آپ بھی آئیں. اچھا یہ لاہور میں وہ مطلب اتنی پاپولیرٹی ان کی کہ وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، تو وہ جناب کوئی 20 یا 25 کے قریب، درجن 2 درجن کے قریب لاہور میں لوگ تھے یہ اواری ایکسپریس کے باہر مین بولیوارڈ کے اوپر. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اب رات کے 10 بج چکے ہیں، اور جب تک آپ کو یہ ولاگ آپ تک موصول ہوگا، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب باہر آ جائیں، لیکن اسلام آباد میں بھی کچھ چند 100 ہیں لوگ، اور اسلام آباد وہ جگہ ہے یا پنڈی اسلام آباد جہاں پر ان کا ووٹ بینک اپنے والوں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اور وہ کون سا ہے؟ وہ والا ووٹ بینک ہے جس کو پٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے فرق نہیں پڑتا، ایلیٹ، تو ایلیٹ خواتین و حضرات، تو وہ والے لوگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے وہ فیصلہ ساز جو مطلب وہ بھی مطلب وہ اس بکھرے ہوئے گند جو عمران خان صاحب نے ڈال دیا ہے، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سمیٹنا ہے. اس طرح سمیٹنا ہے کہ ان کے ادارے کے اوپر بھی کوئی آنچ نہ آئے اور دستور کے مطابق بھی چیزیں چلتی رہیں. یہ بڑی میرا خیال ہے. اور پھر اوپر سے اپوزیشن کا مطالبہ ان سے، اور کیونکہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے اور بار بار انہوں نے کہا ہے، آف دی ریکارڈ بھی کہا ہے، سامنے بھی آ کے کہا ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ جو جانبداری، غیر جانبداری ہے وہ یقینی ہوگی اور وہ نظر بھی آئے گی. تو اب بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خاموشی، مطلب وہ ذرائع کے حوالے سے تو خبریں آ جاتی ہیں، لیکن اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ سامنے آئیں اور سامنے آ کے اظہار لا تعلقی کیا جائے کہ جناب کہ ہم آپ 197 جو اراکین قومی اسمبلی ہیں، 197 اراکین قومی اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے والے تقریباً پونا پاکستان غدار ہیں. تو یہ ایک خوفناک بات ہے، اس پر ان کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا. ڈی جی اے ایس پی آر کے ذریعے آ کے ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم کسی کو غدار نہیں سمجھتے. یہ عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات. جیو نے سوال کیا تھا ایک، میں وہ بات بھول گیا ہوں آپ کو بتانی، وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اسپیکر کی طرف سے، تو جیو نے ڈی جی اے ایس پی آر سے سوال کیا تھا، جس کی خبر بھی جیو نے چلائی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں فوج کی مرضی شامل ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 ٹوک کہا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک پریس کانفرنس ڈیو ہے مجھے لگ رہا ہے، اور ان کو آ کے یہ باتیں، یعنی کہ پاکستان کی سیاست اور اس کی جو بھی سیاستدان آپس میں دھینگا مشتی کر رہے ہیں، اس میں ہم کسی طرف نہیں ہیں، یہ آ کے بتانا مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں، ورنہ وہ مزید اور آگے بھی چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ مزید بلو دی بیلٹ جائیں، مزید ملک کو جو ہے وہ ایک کیا کہیں گے جی، عدم استحکام یا ایک غیر یقینی کی صورتحال یا ایک فساد کی صورتحال کی طرف دھکیلیں. تو بہتر ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ یا دستور اپنا راستہ بنائے، قانون اپنا راستہ بنائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.